बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बड़े ही दिलचस्प। और जो पिछला दिन गुजरा वो बहुत ही गर्मा गर्म दिन था और उसमें ख़बरों की भरमार थी, लेकिन उसमें हुकूमत को ख़ास तौर पे इलेक्शन चोर, मैंडेट चोर, पूरे के पूरे टूले को काफ़ी पसपाई इख्तियार करना पड़ी। और उस पसपाई की वजह बड़ी क्लियर है कि वो जो कुछ करना चाह रहे थे सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। और अब एक एक करके हर चीज़ जो है वो सामने आ रही है। और जो डिटेल्स अब तक आई हैं, अब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी नताइज तब्दील करने के लिए दिन रात एक किए हुए नए फॉर्म 45 तैयार किए जा रहे हैं। और बहुत सारे हलकों में 2 नंबरी अभी भी की जा रही है। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि एक तरफ कानून साजी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी जानिब नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। नए फॉर्म 45 तैयार किए जा रहे हैं। और पतन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है 130 लाहौर का, उसमें 20 से 25% हल्के ऐसे हैं जहां पे वोट जो डाले गए हैं वो 100% से भी ज़्यादा हैं। यानी अगर उस पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग बूथ पे अगर 200 वोट थे तो वहाँ पे 200 से ज़्यादा वोट डाले गए हैं। और इसी तरीके से अगर किसी पोलिंग वोट पे 500 वोट थे तो 500 से ज़्यादा वोट डाले गए। यानी सब के सब वोट कास्ट नहीं बल्कि ज़्यादा वोट कास्ट हुए। क्लियर सिचुएशन साफ जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक ये है कि जाली वोट डाले गए और डब्बे भरे गए। और ये डब्बे कब भरे गए, ये बाद में भरे गए। और ये चीज़ें आ रही हैं। और न सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं नवाज शरीफ साहब के हल्के के कि उनमें 80% से ज़्यादा हल्के ऐसे हैं जहाँ मोस्टली हल्के ऐसे हैं, पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे 80% से ज़्यादा वोट कास्ट हुआ। ये वहाँ पे हुआ है जहाँ पे उनके नताइज तब्दील किए गए ताकि उनकी बरतरी साबित की जा सके। इसलिए पतन की एक और रिपोर्ट है, उसमें कौमी और सूबाई असम्बलियों के 41 हल्के ऐसे हैं जिनमें फॉर्म 45 में तब्दीलियाँ की गई। और उनमें ये कौन से हल्के हैं? ये मोस्टली हल्के वो हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जितवाया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ से जीती है वहाँ पे भी नताइज तब्दील कर वहाँ पे जाली फॉर्म 45 तैयार किए जा रहे हैं। और जहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज जीती उस जीत को वहाँ पे भी यही काम हो रहा है। उनको जितवाने के लिए, उनको हरवाने के लिए ये सारे काम हुए। ये इसमें सारे डिटेल्स दी हुई हैं 21 हल्कों की तफसीलत। 12 कौमी असम्बली के हल्के एक हैं और 21 एक हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जो पतन की रिपोर्ट है ये सामने आ रही है और हर चीज़ खुलकर बयान की जा रही है और इसमें कोई ढकी छुपी बात रही नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब मौजूद हैं अडयाला जेल में, और उन्होंने भी कल बातचीत की है। और उनकी बातचीत पे बहुत ज़्यादा जो है वो नून लीग बहुत ज़्यादा सीख पा है और नून लीग को समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या। उन्होंने कल फिर कहा है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से उन्होंने कहा है, फ़ौज से मुखातिब हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। और इमरान खान साहब ने ये बात की है। और जब सहाफ़ियों ने पूछा कि जनाब आप तो बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद करते थे, और उन्होंने कहा कि हमने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, हम सिर्फ तनकीद करते हैं। और घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जा सकती है और की जाती है। फ़ौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि फ़ौज को बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह दी है। जब उन्होंने पूछा सहाफ़ियों ने, उन्होंने कहा जी कि आपकी हालिया बातों से ये लग रहा है कि आप फ़ौज के साथ मामला ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपने उसी फ़ौज पर और उसके सरबराह पर इल्ज़ामात आयद किए।
تو عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ میں نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے، میں نے صرف تنقید کی، ہمیں یہ نہ سکھائیں کہ فوج نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، عمران خان نے واضح طور پر کہا۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے پیچھے جنرل ضیاء الحق تھے اور سقوط ڈھاکہ کے پیچھے جنرل یحییٰ خان کا ہاتھ تھا، اور اب آپ ظلم کریں گے اگر فوج پر تنقید بند کر دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ظلم اگر کیا جائے گا تو اس پہ تنقید بھی ہوگی اور اس کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی سے بالکل کوئی بات نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی محسن نقوی نے اس لیے اس کے ساتھ اس لیے بات کی، اگر وہ فوج جو ہے وہ نامینیٹ کر بھی دے محسن نقوی کو تب بھی ہم ان سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ محسن نقوی نے پنجاب پولیس سے مل کے آئی جی پنجاب سے مل کے بہت زیادہ ظلم کیا ہے پنجاب میں، اور انہوں نے کہا کہ SIFC جو ہے اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے اور اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا جی محمود خان اچکزئی صاحب سے ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا اور دوسری طرف سے کوئی سامنے نہیں آیا بات کرنے کے لیے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو اب بھی اختیار ہے اور وہ ہمارے مکمل طور پر قابل اعتماد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب کے بارے میں انہوں نے کافی سخت گفتگو کی ہے اور ان کو بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ذل شاہ کی موت کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ، اور یہ بیرون ملک کیوں نہیں جا سکے گا؟ ہر ممالک پہ تشدد سے نفرت کی جاتی ہے اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور مریم نواز کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا وہ فاشسٹ ہے، وہ باپ کے چوری کے پیسوں پر ایسی پلی جیسے شہزادی ہو۔ مریم نواز IG پنجاب کو اس لیے رکھا ہوا IG پنجاب کو مریم نواز نے کہ اس نے PTI پر بہت ظلم کی ہے، اس لیے اس کو تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ اور مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ ہے کہ 3 مطالبات عمران خان صاحب نے آج رکھیں جی مذاکرات کے لیے۔ پہلا مطالبہ ہے کہ چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے، دوسرا مطالبہ ہے کہ ہمارے گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ کیا جائے، اور تیسرا ہے جی مرحلہ اور تیسرا مطالبہ انہوں نے کہا جی ملک بچانے کے لیے صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں اور اس کے بغیر صورتحال نہیں ہو سکتی ٹھیک۔ ایک سوال پر عمران خان صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے اسمبلیوں سے استعفے کی جو بات کی وہ تیسرے مرحلے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ آخری مرحلہ وہ ہوگا تحریک کا۔ اگر یہ بات ان کو سمجھ نہ آئی اور اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھیں گے، تو وہ تیسرا مرحلہ ہے جو کہ استعفوں سے ہے۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کی عمران خان نے مکمل طور پر حمایت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے گی، اور پارٹی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ آج ہی جماعت اسلامی کے دھرنے میں شمولیت کریں۔ اور حالات یہ ہیں کہ میرے جیل کے کمرے کی صفائی کرنے والے کے گھر کا بجلی کا بل 40,000 روپے آیا ہے، اور بجلی کے بلوں اور ٹیکسز میں ہوش ربا اضافے پر جماعت اسلامی کے موقف کی حمایت کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جیل کے اندر جو ان سے ملنے آتے ہیں یا ان کی جو صفائی وفائی کرتے ہیں ان کے سیل کی، تو ان کے ساتھ بھی عمران خان صاحب ذرا گپ شپ لگاتے ہیں، اور وہی عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہماری یہ حالت ہے۔ اگر جیل کے اندر جو صفائی کرنے والا ہے وہ عمران خان کو اپنے دکھ درد بیان کر رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو وائرس ہے وہ کہاں کہاں پھیل چکا ہے۔ اور جماعت اسلامی کی موقف کی انہوں نے کہا حمایت کرتے ہیں۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نکلنے والے بلوچ عوام کی بھی میں حمایت کرتا ہوں۔ بلوچستان میں لوگوں کو غائب کرنا ظلم ہے اور حکومت ہوش کرے۔ بلوچ عوام میں بہت زیادہ نفرت پھیل رہی ہے۔ ہمارے 25 ورکر اب تک غائب ہیں۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ احمد جنجوعہ کو گھر سے گرفتار کر کے دہشت گرد بنا دیا گیا ہے، اور میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے مجھے ٹیرین کیس میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، اور میرے اور اہلیہ کے سارے کیسز عامر فاروق صاحب ہی سنتے تھے، اور مجھے جوڈیشل کمپلیکس سے اغوا کیا گیا تو عامر فاروق نے اسے درست قرار دیا۔ عامر فاروق سے گزارش ہے کہ انصاف کے اصولوں کے تحت میرے مقدمات سے الگ ہو جائیں۔ ہائی کورٹ میں اور بھی ججز ہیں، کسی اور کو کیس دے دیں، اور 9 مئی کے واقعات میں ہماری بے گناہی CCTV فوٹیج میں چھپی ہوئی ہے، اور اگر 9 مئی میں PTI کا کوئی بندہ ملوث ہے تو اسے ضرور سزا دیں، لیکن 28 سالہ جدوجہد میں کبھی توڑ پھوڑ کی بات نہیں کی۔ عمران خان نے کہا کہ ساری پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں، ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی ثوابی میں جلسہ کر رہے ہیں، اگلا جلسہ اسلام آباد میں کریں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ انتشار ہو
اور حکومت سے ہم کیا مذاکرات کریں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں فارم 47 والے ہیں۔ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کو لڑاؤ اور ہماری جماعت ختم کرواؤ۔ یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں اور ایک جوتے کے سہارے لٹک رہی ہیں، جس پر 9 مئی کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نیب کے پروسیکیوٹر سے گزشتہ روز کوئی معافی تلافی نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور نیب کے پروسیکیوٹر کے بارے میں اور نیب کے بارے میں ابھی بھی کہوں گا کہ نیب جو ہے وہ بے ضمیر ہے اور ضمیر فروش ہے، اور وہ پگڑیاں اچھالتا ہے اور وہ زیادتیاں کر رہا ہے، جھوٹے مقدمات بناتا ہے، اور نیب کی وجہ سے میں 1 سال میں جیل میں ہوں۔ اور نیب والے یا تو نااہل ہیں یا پھر بے ضمیر لوگ ہیں۔ جس آدمی کو گھر سے نکالا اسی کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا۔ میرے اوپر 200 مقدمات درج کرنے پر دنیا ان کا مذاق اڑا رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا، ان کی 3 پسلیاں ٹوٹیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ اضافی ججز اپنے مرضی کے فیصلے کے لیے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اور آج یہ عمران خان صاحب نے 3 باتیں رکھی ہیں جی مذاکرات کے لیے۔ تو دوسری بات، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس سمن رفت نے جی آرڈر پاس کیا ہے، ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی جو ہیں ان کو 2 دن کے اندر پیش کیا جائے۔ اور رؤف حسن صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور ان کا معائنہ کروایا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ظلم چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جب یہ ظلم ختم ہوگا تو تب معاملات آگے بڑھ سکیں گے، اس کے بغیر نہیں بڑھ سکتے۔ اپنے 3 باتوں پہ انہوں نے کہا جی میں قائم ہوں، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور ایک بریگیڈیئر صاحب گئے تھے اور بریگیڈیئر صاحب پیغام لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس، جہاں آصم منیر صاحب کا، اور وہ یہ تھا کہ آپ ہلکی پھلکی معذرت کر لیں اور معافی مانگ لیں 9 مئی کی، تو آپ کو اقتدار مل سکتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ قرآن مجید پہ آپ ہاتھ رکھ کر کہہ دیں، بریگیڈیئر صاحب کو انہوں نے کہا کہ کیا آپ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کام میں نے کیا ہے یا پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے؟ اگر آپ کہہ دیں، آپ کو یقین ہے، تو میں ابھی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بریگیڈیئر صاحب نے کہا جی کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا اور میں قرآن مجید نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ ایسی کوئی میرے پاس نہیں ہے گواہی۔ تو جس کے بعد معاملات جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پھر جا کے بتائیں کہ جو غلط بات ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور اس لیے 9 مئی کی معافی وہ مانگے جنہوں نے کروایا ہے، اور CCTV فوٹیج جن کے پاس ہے وہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید پہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور قرآن مجید لے آئیں اور وہاں سے پتہ چل جائے گا، اور جو قرآن پاک پہ حلف دے دے گا وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ باقی انہوں نے کہا کہ مجھے اقتدار اور اختیار اس طریقے سے نہیں چاہیے کمپرومائز کر کے، میں نہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹوں گا، نہ ہی میری اینٹی کرپشن جو موو ہے اس میں کوئی کمی آئے گی۔ یہ باتیں ساتھ ساتھ چلیں گی، اور میں واضح طور پر اپنا حقیقی مینڈیٹ جو ہے وہ واپس لینا چاہتا ہوں، اور وہ ہمارا رائٹ ہے، اور آئین بھی یہ کہتا ہے، قانون بھی یہ کہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا مینڈیٹ چھینیں اور اس کے بعد پھر 9 مئی کا الزام بھی ہم پہ لے آئیں۔ اور یہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ میں رینجرز کے خلاف باقاعدہ طور پہ جا رہا ہوں، رینجرز کے خلاف مقدمہ کروں گا جنہوں نے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا تھا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کس کے حکم پر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی ہے، کیونکہ میڈیا آج کل بہت زیادہ، کیونکہ جیل کے اندر سے جو خبریں بنا کے بھیجی جاتی ہیں، میڈیا ہاؤس کو کہا جاتا ہے، میڈیا ہاؤسز کو، کہ آپ نے یہ خبریں اس طریقے سے چلانی ہیں، تو اس لیے عمران خان صاحب اب جب میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں تو ساتھ PTI کے رہنما بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب نے باہر آ کے واضح طور پر بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ جناب GHQ پہ حملہ یا 9 مئی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی گائیڈ لائن ایسی کوئی انہوں نے نہ اقرار کیا ہے نہ اعتراف کیا ہے، کیونکہ اس میں حقیقت کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ باہر آ کے انہوں نے کہا کہ میڈیا پرسن سے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق اور ایمانداری کے ساتھ رپورٹنگ کیا کریں، اور کسی کے کہنے پر عمران خان صاحب کے منہ میں ایسے الفاظ مت ڈالیں جو کہ انہوں نے کہے نہیں ہیں۔ اس لیے پچھلے 3 دن سے یہ مس رپورٹ ہو رہا ہے اور ڈس انفارمیشن کی جا رہی ہے، جسے کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت
دہشت گردی وہ پھیلائی جا رہی ہے اڈیالہ جیل کے ذریعے سے، اور وہاں پہ خبریں ایسی پھیلائی جاتی ہیں کیونکہ ایسے جو خبریں ہیں وہ باقاعدہ طور پہ بنا کے میڈیا ہاؤسز میں دی جاتی ہیں کہ یہ خبر چلانی ہے، کیونکہ پہلے رپورٹرز جو ہیں وہ بھی بیچارے انڈر سٹریس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کی نہیں تو ہم کیسے لکھ کر دیں، انہوں نے کہا چھوڑیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کریں، اور ان سے پھر اسی طریقے سے بی پر لیا جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو چیزیں چلتی رہیں گی، فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔